नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक अब हम सेकंड वाली अपनी क्लास में दाखिल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला वाला अगर आपने देखा हो कि हमने जो लेसन किया था उसमें हम थोड़ा सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था कि अरबों के अंदर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जाना था कि क्या वो अरब थे असल नस्ल के कि नहीं थे। हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के अरबों के अंदर यानी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो इनकी अक़साम थी उनमें कौन कौन से थे। एक थे बाइदा, ठीक है, बाइदा आप कैसे याद रखें कि बईद से, बईद क्या होता है दूर का, तो वो दूर के थे जैसे कौम आद, समूद, सोलेह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम सबा जो ख़त्म हो गई, जो अब कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद दूसरी नस्ल के कौन थे, आरबा, ठीक है, जो खास अरब थे वो कौन कहाँ से आए थे, यमन से आए थे। यानी ये वो लोग थे कि जब हज़रत हाजरा रदी अल्लाह हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है वो और इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है मक्का में जब थे तो जब जमजम का कुआं निकल आया था, तो पहले भी हमने जानते ही है कि जब भी कहीं पानी हो तो ज़्यादातर जितनी भी बस्तियां आबादी होती है वो पानी के करीब होती है। तो ये वहाँ पे जब पानी देख के आए थे, परिंदों को देखा जहाँ पे पानी था, ये वहाँ पे आए, इन्होंने इजाज़त ली और ये वहाँ पे रहने लगे। ये कौन लोग थे, जो यमन के जुरहम कबीले के लोग थे जो यहाँ आके सेटल्ड हुए थे। और दूसरे कौन थे, मुस्तारिबा, जो इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी जो माइग्रेट करके आए थे, ठीक है। तो ये 3 मुस्तारिबा, ठीक है, मुस्तारिबा, मीम सीन ता आइन राबा, ठीक है, मुस्तारिबा आखिर पे गोल ता मरबूता आ जाता है। तो ये 3 ग्रोह थे कि जो वहाँ पे आबाद थे। फिर उसके बाद ये है कि हमने पिछले वाले लेसन में अगर आपको याद हो हमने ये भी देखा था कि हाजरा अलैहिस्सलाम जो है और उनका क्या किरदार था कि किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की थी। आज हम थोड़ा सा किस तरफ जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए बहुत आसान है, या तो मैं आपको 5 क्लासों में इधर उधर सी बातें करके और ख़त्म कर दूँ जो आपने सारी ज़िंदगी सीरा के बारे में सुनी हुई है। लेकिन सीरा एक बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लॉन्ग सब्जेक्ट है, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़िंदगी, जो पहले मक्का से पहले मक्का का जो पूरा दौर था, कि हमारे जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह पे उठाया गया, वाई अरब, क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी जगह पे भेजा गया कि जो बहुत एक इलिटरेट, अनपढ़, जाहिल कौम थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी पढ़े लिखे बेंजेंटाइन एम्पायर्स थी, सब रोमन एम्पायर्स थी, फारिस था, पर्शिया एम्पायर थी, उसकी बजाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा गया तो एक अरब्स के अंदर भेजा गया। तो ख़ास क्या अरब्स के अंदर ऐसी खसूसियात थी जिसकी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ भेजा गया। तो हम थोड़ा सा अरबों के बारे में जानेंगे कि अरबों के क्या हालात थे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, यानी जिस कौम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो उनकी क्या हालात थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद कुछ अरसे तक तो ये सब लोग जो है दीन इब्राहिमी पर ही कारबन थे, ठीक है, यानी दीन इब्राहिमी को ही फॉलो कर रहे थे, एक अल्लाह की इबादत करते थे और तौहीद को ही फॉलो करते थे बहुत अरसे तक। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनके अंदर भी ऐसे डिफरेंट कहते हैं ना कि कोई ऐसे लोग आ गए, कुछ उनके अंदर ऐसी बिदात आ गई, कुछ ऐसे उनके अंदर जो है शिर्क आ गया कि जो असल दीन था, जो असल दीन की शक्ल थी, वो ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ कि इनके अंदर एक शख्स था, अम्र बिन लुहई, ठीक है। अम्र बिन लुहई की ये बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत की नज़र से देखते थे, बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेकोकार इंसान था, सदका खैरात करने वाला था, दीनी अमूर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा एक गहरी दिलचस्पी थी। तो इसकी वजह से ये अम्र बिन लुहई को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो अम्र बिन लुहई जो है वो बेसिकली एक ताजिर था जो शाम और यमन की तरफ आता जाता रहता था। तो एक दफ़ा वो जब गया अपने किसी सफ़र पे, तो उसमें देखा कि एक कौम है कि जो बुतों की इबादत करी है।
تو بڑا حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے, تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شام کے اندر, تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اور جب ہمیں کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی تکلیف آتی ہے, تو ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں. اس کو بڑا اچھا لگا یہ آئیڈیا کہ یعنی ہم ایسا خدا کہ جس کو ہم دیکھ سکیں, یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو عمر بن لوہائی جو ہے ان کا ایک بت تھا جس کا نام تھا حبل, وہ ساتھ لے کر آ گیا, اور اس نے مکہ والوں سے کہا, اب ہم اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ مکہ والے بہت زیادہ اس کی بات مانتے تھے. تو اس نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک بت لے کر آیا ہوں, یہ تمہارے جیسے ان میں سے ہے کہ جس کی تم عبادت کرو, اور یہ تمہاری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے, یہ وہ بت ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا کہ عمرو بن لوہی کی باتوں میں آ کے اس بت کی عبادت کرنی شروع کر دی. اس بت کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جا کے نصب کر دیا گیا, حبل کو, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت برحق ہے, بہت اچھا ہے. اور کیونکہ ملک شام جو ہے وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے اور وہاں پہ آسمانی کتابوں کا نزول ہوتا تھا, تو چنانچہ یہ حبل بت بھی میں وہیں سے لے کر آیا ہوں. اگر کبھی آپ لوگ گئے ہوں جارڈن اور سیریا اور یہ جو علاقہ ہے, یہی وہ علاقہ ہے جس میں تمام پیغمبروں کا نزول ہوا تھا. اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے خود بابرکت کہا ہے. تو اسے کہا یہ تو اسی سرزمین سے آیا. تو لوگوں نے اس کی بات فوراً مان لی اور اس کی بات میں لبیک کہہ دیا. اب اس طریقے سے لوگوں نے کیا کر دیا کہ اس کی حبل کی عبادت شروع ہو گئی. اسی طریقے سے قدیم ترین اور بھی بت تھے, منات اور پھر مشلل, اور یہ بھی کس طریقے سے وہ بت ڈفرینٹ جگہوں سے لاتا رہا, اور اس طرح کعبہ کے اندر وہ بت نصب ہوتے رہے. پھر قبیلے حج کے لیے آئے, انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اچھا یہ بت ہے تو ہمارا بھی ایک بت اس میں رکھ دو, ان کے بھی بت رکھنے گئے. اس طریقے سے جو ہے کعبہ کے اندر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو 360 بت کعبہ کے اندر تھے. اور یہ ان بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, ان بتوں کو جو ہے ان کی شروع میں تو اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز ہوتی تھی اور بتوں کے لیے بھی ہوتی تھی, لیکن آفٹر سم ٹائم کیا ہو گیا, اللہ تو پیچھے رہ گیا اور بتوں کی ہی نظر و نیاز شروع ہو گئی. اس کے بارے میں آگے بھی ہم مزید انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اچھا جی, پھر اس طریقے سے ان کے اندر کیا ہوا کہ دین ابراہیمی جو ہے اس کے اندر چینج آ گیا, ٹھیک ہے, اب بت رائج ہونے شروع ہو گئے. بتوں کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے جب ہم بات کریں نا, تو اب آپ آج کے دور کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے سوچیں. اچھا سنیں, دور جاہلیت کے مشرکین کیا کرتے تھے کہ بتوں کے مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے, یعنی جہاں بت نصب ہے وہاں مجاور بن گئے ہیں, انہی کی پناہ ڈھونڈتے, ان کو زور زور سے پکارتے, ان سے اپنی حاجت رکھتے, مشکل میں ان کو پکارتے, فریاد کرتے, التجا کرتے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مراد پوری کرنے کے لیے سفارش کریں گے. آج اگر آپ مزار پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے, سیم یہ پیٹرن, ٹھیک ہے. پھر کیا کرتے تھے کہ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے, ان کے سامنے عجز و نیازی سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے, بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے, اور قربانی کے جانوروں کو بتوں کے آستانوں پہ جا کر ذبح کرتے تھے. وہ کہتے تھے بتوں کو نہیں کر رہے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ان کے آستانے پہ جا کے اس جانور کو ذبح کرتے. بالکل. پھر کیا کرتے تھے, بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے, یہ فلاں کے نام پہ ہم نے ذبح کیا, یہ فلاں کی کیا ہے دیگ اس کے نام کی پکائی ہے, یہ اس کی نظر ہے, یہ اس کی نیاز ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام جانوروں کو حرام کیا ہے, چاہے کہ وہ جانور اپنی ذات کے اندر حلال ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کسی مزار پہ کسی آستانے پہ جا کے ذبح ہو جاتا ہے تو وہ کھانا حلال نہیں ہے. اچھا جی, بتوں سے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا, اپنی جو بھی کھیتی جو ان کی ہوتی پیداوار ہوتی ان کا حصہ ہوتا تھا, بتوں کا بھی حصہ ہوتا تھا, اور پھر ان کے حصے جو ہیں ہر جانوروں کے اپنے انہوں نے وہ بنائے ہوئے تھے, کچھ جانور کے اوپر وہ سواری کرتے. یہ سب ہم قرآن میں آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں کہ کن جانوروں پہ وہ سواری کرتے, کن جانوروں کو حلال سمجھتے, ان کی نظر نیازی کیے جاتے تھے. پھر جیسے قرآن میں بھی ہم نے پڑھے بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حامی, یہ سب کیا تھے, ان کے اونٹ کے بچے تھے کہ جن میں سے کسی کو یہ اپنی مرضی سے حلال کر دیتے تھے, کسی کو
حرام کر دیتے تھے, کسی پہ سواری کرتے تھے, کسی کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ سب آپ نے کیا ہوا ہے, لیکن ہم اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن یہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے ان کی اس وقت حالت, دینی حالت جو ہے ایسی تھی. اسی طریقے سے مشرکین کیا کرتے تھے, فال بہت زیادہ, فالگیری ان کے اندر بہت زیادہ تھی, کہ فال استعمال کرتے تھے. تیر جیسے ہم نکالتے ہیں نا, فال نکالتے تھے, یہ تیر کے فال نکالتے تھے, کہ تیروں کو ڈال دیا جاتا تھا, اور پھر جو تیر نکل آتا تھا ہاں کا تو وہ کام کر لیتے تھے, نہیں کا ہوتا تو وہ کام نہیں کرتے تھے. خاص طور پہ سفر کے لیے, نکاح کے لیے, تو ایسے کاموں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. آج ہمیں کیا کہا گیا. پھر اس کے بعد ان کے اندر اور کیا تھی کہ جوا بہت زیادہ کھیلتے تھے. جوا کھیلنے کی ان کے اندر بہت زیادہ تھی, اور جوئے کے لیے بھی تیر استعمال کرتے تھے. جوئے کا اونٹ اپنا, یعنی اس تیر کی نشاندہی پر کہ جو نکلے گا وہ اونٹ کو ذبح کرتے اور پھر اس کا گوشت بانٹتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ حرام کام جو ہے حلال کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اونٹ کا گوشت غریبوں میں بانٹ رہے ہیں, لیکن وہ کیسے, جوئے کا اونٹ ہے. پھر ان کے اندر کاہنوں کی بہت زیادہ تھے. کاہن کون ہوتا ہے؟ کاہن وہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرتا ہے. تو یہ کیا کرتے تو ان کے پاس جاتے تھے اور آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھتے تھے, اور تاکہ ان کو پتہ لگ جائے. تو کاہنوں کا, اور یہ بھی کاہنوں کا دعویٰ ہوتا تھا کہ ان کے اندر ایک جن ہے جو ان کو یہ غیب کی خبریں دیتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا چیز تھی, دوسرے کیا تھے کہ بہت زیادہ عراف قسم کے لوگ تھے. کائنوں کا یہ تو دعویٰ ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے پاس ہمارے جن تابع ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ عراف کون لوگ ہوتے تھے کہ جو کوئی بھی واردات ہو جائے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ واردات کا مال کہاں پڑا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا اونٹ گم گیا تو اس کو بتاتے ہیں تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ جا کے مل جائے گا, یا پھر تمہارا چوری کا مال جو ہے وہ کس نے چوری کیا ہے, کون سی جگہ پہ تمہیں چوری کا مال ملے گا. آج بھی ایسے لوگ جاتے ہیں نا ان کے پاس. یہ ایگزیکٹلی ان کے اندر وہ بھی لوگ ایسے تھے. پھر نجومین کے اندر تھے جو تاروں پر غور کر کے تاروں کی رفتار اور اوقات کا حساب لگا کر بتاتے تھے کہ آئندہ آنے والے دنیا کے کیا حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں. یہ جو ہے ان کے اندر ایسے لوگ بھی تھے جو اب ان کی ساری, یعنی آپ سوچیں نا کہ زندگی جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی بتوں میں شرک وہ ویسے کر رہے ہیں, اور اگر اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ کن کے پاس جاتے ہیں, نجومیوں کے پاس اور کاہنوں کے پاس, اور آپ جو قسم کے لوگ تھے ان کے پاس وہ جایا کرتے تھے. اچھا, ایک اور جن کے اندر کی تھی بدشگونی بہت زیادہ تھی. بدشگونی کیا ہوتی ہے, فلاں چیز میرے لیے منحوس ہے اور یہ چیز میرے لیے لکی اور ان لکی ہے. فلاں عورت منحوس, عورت کو کہہ دیتے تھے کہ یہ عورت میرے لیے منحوس ہے, یہ گھر میرے لیے منحوس ہے. کوئی چڑیا یا جاندار راستہ کاٹ دیتا ہے تو اس کو بھی یہ منحوس سمجھتے ہیں. ہم کرتے ہیں آج کل, کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, اس سے بلہ کاٹ دیا, کوا پتہ نہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے عربوں کے اندر, اور میں نے خاص طور پہ آج کی ان چیزوں میں یہی مینشن کر رہی تھی کہ جب میں کر رہی تھی کہ ابھی بھی ہم تو یہی سب کچھ کر رہے ہیں. بہت میجورٹی علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے. پھر اسی طریقے سے کچھ جانوروں کی ہڈیاں لٹکا دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے لکی ثابت ہوں گی. پھر کچھ مہینے ان کے اندر لکی اور ان لکی تھے, کچھ مہینے کچھ دن ان کے اندر لکی اور ان لکی تھے. کچھ مہینوں کے اندر یہ شادیاں نہیں کرتے تھے کہ یہ ان لکی مہینے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں, سفر کے مہینے میں 2 عیدوں کے درمیان شادیاں نہیں کرتے. مشرکین مکہ بھی یہی سے ہی کرتے تھے. پھر ان کے لیے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر بدعات بہت زیادہ تھی. سب سے بڑی بدعت یہ تھی کہ قریش کی, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم حرم کے پاسبان ہیں, بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں. کوئی شخص ہمارے مرتبے کا نہیں, اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے جیسے ہیں, برابر ہیں. ہم ایلیٹ ہیں, ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے نزدیک ایک رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا بہت بڑی بات تھی, چاہے کہ ان کا کوئی عمل اپنا ہے کہ نہیں ہے, اس چیز پہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. حج کے دوران یہ کیا کرتے تھے, یاد ہے آپ نے پڑھا تھا, ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا کہ حج کے دوران یہ جو ہے عرفات جو ہے مکہ کے اندر ہی, وہ کہتے تھے یہ جو ہماری حدود ہے اس کے اندر ہی ہم حج کریں گے, اس سے باہر نہیں جائیں گے. چونکہ عرفات باہر تھا تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے, وہیں پہ بیٹھ کے بس کر لیتے تھے کہ بس یہ ہمارے لیے انف ہے. کیوں؟ کیونکہ وی آر دا ایلیٹ کلاس, ہمارا رتبہ بہت زیادہ ہے تو ہم دوسری جگہ پہ نہیں جائیں گے. ہمارے لیے باقی عام لوگ جاتے تھے, لیکن یہ جو اپنے بڑے ایلیٹ کلاس تھی یہ باہر نہیں جاتی تھی, یہ صرف
عرفات وغیرہ کے لیے یہ نہیں جاتے تھے. پھر ان کے اندر خود سے بنائے ہوئے تھے پنیر اور گھی بنانا ان کے اندر درست نہیں تھا. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے قرآن میں بھی کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایسا تھا کہ ان کے اوپر پنیر اور گھی جو ہے اور اس طرح کی خاص ایک چربی حرام کر دی گئی تھی. انہوں نے خود اپنے اوپر پنیر اور گھی جو ہے بنانا انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے درست نہیں ہے. خاص طور پہ کس کے لیے؟ قریش کے لوگ یہ کرتے تھے. پھر سوائے چمڑے کے خیمے کے سوا یہ کہتے تھے کہ جب ہم حج میں ہوں گے تو ہم کسی اور چیز کے ساتھ احرام کی حالت میں سایہ نہیں لے سکتے سوائے چمڑے کے ہی خیمے کے اندر ہم سایہ لیں گے. پھر ان کے اندر یہ بھی تھا کہ کوئی شخص اگر باہر سے حرم کے اندر آ رہا ہے تو وہ کوئی کھانے کی چیز لا نہیں سکتا تھا. صرف اندر ہی جو حرم کی چیز ہے وہی کھانا اس کے لیے الاؤڈ ہوتا تھا. ان کے اندر یہ بھی بدعت تھی کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ننگا طواف کرتے تھے. عورتیں اپنے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا کرتا پہن لیتی تھی اور اسی میں طواف کرتی تھی اور جس کے جتنے کم کپڑے ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ ان کے اندر نیک سمجھا جاتا تھا. اور ان کی کیا تھا تالیاں اور سیٹیاں ہوتی تھی ان کا طواف کہ جب یہ طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے تو تالیاں اور سیٹیاں بجاتے تھے. ان کے اندر یہ بھی بدعت تھی کہ جب بھی کبھی حج کے لیے نکل جاتے تھے یا احرام کی حالت میں ہوتے تو گھر کے سامنے سے نہیں آتے تھے, گھر کے پیچھے سوراخ کر کے اس کے اندر آتے تھے. اور اس چیز کو یہ اپنے لیے بہت زیادہ کہتے تھے کہ نیکی کا باعث ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ڈائریکٹ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. اب یہ سب ان کے اپنی وہ تھے خود ساختہ سارے قسم کے جو انہوں نے اپنے دین کو بنایا ہوا تھا. عربوں میں اس وقت جو ڈفرینٹ ادیان تھے ڈفرینٹ دین تھے, یہودیت, پھر کرسچینٹی, ٹھیک ہے, پھر مجوسیت تھی اور سبائیت تھی, ٹھیک ہے, سابی جو تھے وہ تھے. یہود جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہود جو ہے یہ فلسطین سے پیلسٹائن سے اور بیبیلون سے بابل سے اور ان کی حکومت کی جب فتوحات ہوئی تھی تو یہود نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بخت نصر آیا تھا اور بخت نصر نے یہودیوں کی پوری بستیوں کو ویران کر دیا تھا, تباہ کر دیا تھا اور ان کے تمام جو ہے یہودیوں کا قتل و غارت کیا تھا, عورتوں کو اس سے غلام بنا لیا تھا, اس نے ہیکل کو گرا دیا تھا اور اس کے اندر جانور باندھ دیے گئے تھے. اور اس وقت جو ہے بہت ساری ایک یہود کی بڑی جماعت جو ہے فلسطین چھوڑ کر حجاز کے شمالی اطراف میں جا کے آ بسی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ دور آیا ٹیٹس کا. ٹیٹس نے دوبارہ سے 70 عیسوی میں ان کے اوپر دوبارہ حملہ کیا اور دوبارہ سے پوری ان کی فلسطین کے اندر قبضہ کر لیا, یہودیوں کو دوبارہ قتل و غارت کی اور اس طریقے سے یہ نکل کے بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ آباد ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کہ یسرب میں آ کے یہ آباد ہوئے تھے. یسرب کون سی جگہ ہے؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ, مدینہ. تو مدینہ کا پرانا نام یسرب ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے اس کو مدینہ رکھا تھا. تو یہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے. ان کے 3 قبائل کون سے؟ مستلق, قریظہ اور قینقاع, یہ 3 قبیلے ان کے بڑے بڑے جو ہے آ کے وہاں آباد ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ ان کے آباد ہونے کا ون آف دا ریزن یہ بھی تھا کہ ان کو یہ تھا کہ بھئی یہاں پہ ہی آخری پیغمبر کی جو ہمیں کتابوں میں نشانیاں دی گئی ہیں وہ یہیں پہ آئے گا اس کا نزول, تو اس لیے یہ یہاں پر سارے آ کے آباد ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے یہودیت کو یمن سے بھی بہت زیادہ ایک فروغ حاصل ہوا تھا. ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا تبان اسد ابو کرب, ٹھیک ہے, بہت ہی ایک جس کو سیاحت کا بھی اور بزنس کا بہت تجارت کا شوق تھا. تو یہ کیا کرتا تھا کہ جیسے یمن ہے تو یمن سے جب آپ جائیں گے شام کی طرف تو بیچ میں آپ مکہ مدینہ سب کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہ گیا تو اس کو مدینہ بہت اچھا لگا یسرب. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو ذو نواز کو اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ دیا. ذو نواز کو نہیں, سوری, ایک اور اپنے بیٹے کو وہاں پہ چھوڑ دیا. جب یہ پہنچا وہاں پہ واپس یمن تو اس کو پتہ لگا کہ پیچھے یسرب میں اس کے بیٹے کا جھگڑا ہو گیا کچھ لوگوں سے اور انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کو بڑا غصہ ہے, اس نے کہا میں تو جا کے مدینہ کو ختم کر دوں گا. یہ گیا مدینہ اور اس نے کہا میں تو ڈیفینیٹلی اس پہ حملہ کروں گا. وہاں پہ اس کی ملاقات 2 یہودیوں سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ, اس نے کہا میں بڑی کوشش کرتا ہوں, میں ختم ہی نہیں کر سکتا کہ ان پہ حملہ کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ میں ہار جاتا ہوں. انہوں نے کہا یہ جو جگہ ہے نا یہ ایک رسول کی زمین ہے, اس کو تم کسی صورت ختم نہیں کر سکتے, یہاں پہ رسول آنا ہے.
تو تمہارے لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ تم اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. اور ان دونوں علماء کو, یہودی علماء کو لے کے یہ ساتھ اپنے واپس آیا مکہ. مکہ میں یہودی علماء نے کہا کہ تم ایسا کرو, اس گھر کی جا کے طواف کرو. تو اس نے کہا کہ تو تم کیوں نہیں کرتے طواف, کہ تم مجھے کہہ رہے ہو طواف کرو, تم خود کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارے دین کے اندر کسی بھی ہم بتوں کا طواف نہیں کر سکتے, چونکہ اس کے اندر سارے بت نصب ہیں, تو ہم اس کا طواف نہیں کریں گے. تو اس نے طواف کیا, اور رات جب یہ مکہ رہا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ کعبہ کو غلاف پہنا رہا ہے. تو اس نے صبح اٹھ کے ان کو کہا, تو اس نے کہا کہ ہاں اب تم جاؤ کعبہ کو غلاف پہناؤ. تو یہ شخص تبان اسد ابو کر پہلا شخص تھا جس نے کعبہ کو غلاف پہنایا تھا, اور اس کے بعد آج تک ہر سال کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو جب غلاف پہنایا جاتا تھا تو پہلا غلاف نہیں ہٹایا جاتا تھا اور اس کے اوپر دوسرا غلاف چڑھا دیتے تھے. تو اینڈ پہ تو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جو ایسا نہ ہو کہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ گر جائیں اس کے بوجھ سے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ایوری ایئر اس کو چینج کیا جاتا ہے. لیکن ہی واز دا فرسٹ ون کہ جس نے کعبہ کے اندر غلاف جو ہے وہ ڈالا تھا. پھر اسی طریقے سے وہاں پہ کرسچینٹی بہت زیادہ کام کری تھی. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کرسچنز کے اندر دین آیا تھا. کرسچنز جو ہے ہمیشہ سے آلویز کرسچنز جو ہیں وہ اپنے دین کی تبلیغ میں بہت زیادہ اچھے ہیں, اور تب بھی یہ جو ہے وہ تبلیغ کرے تھے. اچھا بسائڈ دیٹ اب جو عیسائی تھے وہ کس طریقے سے آئے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جتنا بھی لینڈ ہے جس کی ہم ابھی بات کریں, سیریا, ٹرکی, یہ سارا لینڈ جو ہے بیسیکلی یہ کس کے اندر تھا؟ کرسچنز کے اندر تھا بہت عرصے تھے. ٹھیک ہے, پہلے یہ رومنز کے اندر تھا, پھر رومنز کے بعد یہ جو ہے بینزنٹائن جو تھی, بینزنٹائن نے جب حملہ کیا تو اس کے بعد یہاں پہ سب کرسچینٹی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کا کرسچن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ اپنے مشن میں بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو انہوں نے بھی بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے. تو ان کا ایک جو تھا اسے دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑے زبردست ہے کہ کعبہ روز جاتے ہیں, تو کیوں نہ کہ جب ہمارا جو اتنا زبردست دین ہے, کیونکہ ان کے ایک یہود تھا اس سے بھی کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں کلیسا کعبہ بناؤں کہ لوگ ادھر آئیں اور اس کی عبادت کریں. اور اس طریقے سے اس نے ایک کلیسا بنایا. اسی کی اپنی اس کا ابراہا جو تھا اس کے اپنی بھاگ دوڑ تھی, اس کے ایک کمانڈر تھا اس کی اپنی فوج کا, ذو نواز کی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اب اس کے اوپر جب حملہ کرنے کی کوشش کی, تو وہ سب آپ کو پتہ ہے, پورا سورہ فیل آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حملے کو روک دیا تھا اور اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. پھر اسی طریقے سے مجوسی بھی تھے عربوں کے اندر. مجوسی جو وہ لوگ تھے کہ جو عراق اور بحرین وغیرہ کی سائٹ پہ تھے. اور مجوسی کون لوگ ہوتے ہیں؟ آگ کی پرستش کرنے والے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو کوئی قصہ, آپ کو یاد ہے کسی صحابی کا وہ جو انہی آگ کی پرستش کرنے والے فارس سے آئے تھے مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے؟ سلمان فارسی. تو آئے اسی علاقے سے تھے کہ جو ان کو ڈھونڈتے ہوئے اس علاقے میں آئے تھے. پھر اسی طریقے سے سابی بھی تھے ان کے اندر. سابی جو عراق وغیرہ میں رہتے تھے, سابی وہ ہوتے تھے کہ جو, جی بالکل, سابی جو ہیں ان کے اندر بہت کم ہوتے, لیکن ایسے بھی ان کے اندر دین والے, یعنی ایسے بھی دین تھے ان کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ عربوں کی اجتماعی حالت ایسی تھی کہ ہم نے پڑھا تھا کس طریقے سے ان کے اندر جنگ, خونریزیاں ہوتی تھی, اور پھر کس طریقے سے عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا, بدکاری, بے حیائی, فحاشی, زنا ان کے اندر بہت زیادہ عام تھا. یعنی ایک عورت کے پاس 8 لوگ جاتے تھے اور اس کا جس کو دل چاہتا تھا کہہ دیتی تھی کہ یہ فلاں کا بچہ ہے, تو اس آدمی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا. اور پھر اس کے اندر ان کے اندر جنگیں تھی کتنے کتنے عرصے سے ان کے اندر. ایک اور ان کے اندر کیا تھا جی, نسلوں تک جنگیں چل رہی تھی. ان کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کسی بھی شوہر مر جاتا, کسی بھی عورت کا شوہر مر جاتا, تو وہ کیا کرتے تھا, اس کا بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اپنی ماں کے ساتھ, یا پھر کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں لیا جاتا تھا. یہ سب عربوں کے اندر تھی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ لونڈیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. بہت زیادہ ایک دوسرے قبیلوں کے اوپر حملہ کر کے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اور پھر وہ نسلوں تک غلام رہتے تھے, ان کے بچے سب غلام رہتے تھے. جیسے جس میں ہم پڑھتے ہیں زید بن حارثہ جو ہے رضی اللہ عنہ, کہ جو ایک بہت اچھے خاندان سے جن کا تعلق تھا, لیکن چونکہ وہ
اسی طریقے سے ان کو حملہ کر کے ان کو جب اٹھا کے لے کر گئے تھے تو وہ کیا تھے, ان کو جا کے بازار میں جا کے بیچ دیا گیا تھا, تو وہ غلام بن گئے تھے. اچھا جی, اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب اتنا کچھ عربوں میں تھا تو پھر کیوں ایسا تھا کہ ان میں کیوں دین آیا؟ Why them? یعنی جن کی اخلاقی حالت اتنی خراب تھی, دینی حالت اتنی خراب تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے اپنا ان کے اندر بھیجا. اگر کہ بسائڈ دیٹ کہ بہت اخلاقی زوال تھا, ٹھیک ہے, بہت بدعتیں تھی, شرک تھا, لیکن عربوں کے اندر جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ان کا کریکٹر بہت سٹرونگ تھا. عرب جو تھے اور عرب کے لوگ جو تھے, اس باقی جو علاقے تھے رومنز اور پرشینز, ان کا آپ دیکھیں کہ عرب اینڈ رومنز اینڈ پرشینز جو تھے ان کا اپنا ایک کلچر تھا بہت سٹرونگ. عربوں کا کوئی کلچر نہیں تھا, ان کا کوئی, ان کے پاس کوئی عمارت یعنی کوئی بنی ہوئی نہیں تھی, یعنی ٹینٹس کے اور ان کے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے. لیکن اس کے مقابلے میں رومن امپائرز اور جو پرشین امپائر تھی, جو ان کے پاس تھا وہ عربوں کے پاس نہیں تھا. ایک شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, جب آپ اس کو دین دیتے تو اس کو تو کچھ لوز ہی نہیں کر رہا, تو اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جس کے پاس بہت کلچر ہے, فلسفی ہے, ان کا اپنا اتنا اسٹرانگ پیچھے بیک گراؤنڈ تھا, اس کے لیے اگر آپ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہاں پہ بھیج دیا جاتا تو ان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ وہ سب چیز چھوڑنی بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی قوم کی جس کے پاس کچھ بھی نہیں, آپ اس میں بھیج دیں تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں, کیونکہ ان کے اندر کبھی سپر پاورز نہیں تھے نا, کبھی بڑی بڑی جنگیں نہیں ہوتی تھی, تو وہ جنگ لڑائی کو کوئی سیریسلی سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کے اندر تو چھوٹی چھوٹی قبیلے کی جنگیں ہوتی تھی نا, لڑائیاں ہوتی تھی, جنگیں تو نہیں ہوتی تھی بڑی بڑی جیسے بینزنٹائن اور ان کی جو بڑے بڑے وہ ہوئے تھے. تو ان کو کچھ لوز نہیں کر رہے تھے لڑائی جھگڑے میں بھی, تو یہ دے ور فائن ود اٹ. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی, کوئی لٹریچر نہیں تھا, کوئی ان کا. اب دیکھیں کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف دین ہوتا ہے, اور کتنی دفعہ لوگ فلسفانہ باتوں کو زیادہ امپورٹنس دیں گے, دین کی بات کو پیچھے رکھ دیں گے, فلسفی, جبکہ اسلام جو ہے اٹ از مور, یعنی اٹس بیٹر دین کہ جو آپ فلسفی یا فلسفانہ باتیں کر کے لوگوں کو انسپائر کریں. اصل تو چیز کیا ہے, دین ہے. پھر اس کے بعد یہ تھے ایک اسلام, جب ان کے اندر اسلام آیا نا, تو جو ان کے اندر ایک ویکیوم تھا کہ ان کے اندر کوئی سویلائزیشن نہیں تھی, کوئی زبان کی خوبصورتی نہیں تھی, اسلام نے وہ ساری چیز آ کے پور کر دی. اسلام نے ان کو رہنے کا طریقہ سکھا دیا, ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اسلام جب آ گیا تو ان کو بتایا کہ اب تم نے جو ہے ایک خوبصورت زبان دے دی, یعنی جبکہ یہ اہل زبان تھے لیکن یہ سوچتے تھے کیا زبان ہے کہ ہم نے تو ایسا جیسا کلام سنا ہی نہیں ہے. ان کو ایسی حیرانگی ہوتی تھی قرآن سن کے. پھر اس کے اندر یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے اندر کی آپس کی دشمنیاں تھی, ان دشمنی کو ختم کر دیا. اور سب سے پہلا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ عبادت گاہ کعبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی گھر کو دوبارہ آباد کرنا تھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ اٹھایا گیا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو یاد ہے جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج, تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس جگہ پہ, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق سے تو پوری نسل چلی تھی نا انبیاء کی, تو اس سے بھی یعنی اسماعیل علیہ السلام سے بھی ایسا ایک نبی بھیج, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام سے بھیجا گیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اپنے جو ہے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے خاص اپنی قوم کے لیے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے آئے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. جو عیسیٰ علیہ السلام کس کے لیے آئے تھے؟ بنی اسماعیل کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انٹائر ورلڈ, پوری دنیا کے لیے آئے تھے. اور جو لوکیشن وائز بھی آپ دیکھیں بالکل ایک سینٹرل جگہ ہے, جس کے ساتھ آپ کو اوپر یورپ, ایشیا, افریقہ سب ساتھ ساتھ لگتے ہیں. تو یہ ایک سینٹرل پلیس تھی جس سے دین لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سب جگہ پھیل گیا. پھر اس کے بعد ایک اور جو تھی کہ ان کے گناہ تو کرتے تھے ٹھیک,
لیکن ان کے اندر اخلاقی بہت اچھائیاں بھی تھیں. ان کی روح جو تھی نا وہ بالکل صاف تھی. سمپل لوگ تھے. ان کے اندر کوئی چالاکیاں نہیں تھی. جیسے رومنز اور بیزنٹائنز امپائرز کے اندر تو ایک بڑی ان کی تو ایک پکے لوگ تھے نا. یہ تو بالکل سمپل لوگ تھے, سیدھے سادے لوگ تھے. تو سیدھے سادے کے وہ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں نا تو اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لینا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ تھا کہ کوئی ان کو کھانا نہیں ملتا تھا, کوئی چیز اگتی نہیں تھی مکہ میں. صحرا تھا, بیابان, ایک وادی تھی. تو اس کے اندر ان کو کتنے دن اگر بھوکے بھی رہتے تو جنگوں میں اگر جب انہوں نے بیزنٹائن اور ان سے جا کے جب جنگی کی تھی تو یہ تو رہنے ہی والے تھے چھوٹے چھوٹے. ان کو اپنی اٹھایا خیمہ اور دوسری جگہ جا کے خیمہ لگا دیا. ان کو تو کوئی اپنے بڑے بڑے قلعے چھوڑنے ہی نہیں پڑے تھے. اور پھر ساتھ بسائڈ دیٹ کہ ان کو بھوکے رہنے کی عادت تھی. حضرت عائشہ فرماتی تھی نا کہ ارلی دور میں ہمارے پاس 2 کالی چیزیں ہی ہوتی تھی, پانی اور کھجور, بس اسی پہ ہم گزارا کرتے تھے. تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. جب لڑائیاں, جب جنگیں ہوئی, جب کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا یہ ایریا کیپچر ہو گیا تھا. تو وہ کیا چیز تھی سلطنت عثمانیہ؟ کیا تھی وہ؟ یہی تھی کہ انہوں نے, ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا. اتنے جنگجو اور اتنے بہادر تھے, بہادر بہت زیادہ تھے. پھر اس کے بعد ان کے اندر کیا تھا کہ ایک اور بہت چیز تھی کہ بہت زیادہ سچے لوگ تھے, بہادر تھے, ساتھ سچائی تھی ان کے اندر. اگر آپ کو یاد ہو کہ ابو سفیان جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, جب ہرکلس کے دربار میں وہ ان سے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس سے کوئی چیز جھوٹ نہیں بولی, ہر چیز سچ سچ کر کے بتا دی, ہاں وہ رسول ایسا ہی ہے. تو ان کے اندر کیا تھی؟ سچ. یعنی یہ جھوٹ کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. دو کہ وہ مشرک تھے لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بول دیا تو اس سے ان کی وہ جو ایک نوبلنس یا ان کی جو ایک معیار ہے نا, وہ لیول جو ہے نوبلٹی کا, وہ بالکل گر جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے, وعدہ پورا کرتے تھے ہمیشہ. ایسے لوگ تھے کہ اپنی زبان کے سچے تھے. جو ایک دفعہ آپ تو یہ ہوتا نا کہ اسلام آیا تو اسلام نے کہا کبھی آپ معاہدہ لکھ لو, وہ ایک دفعہ زبان دے دی, دیٹس اٹ, بس. اب اس کو لکھنا نہیں لکھنا, بس اس نے ہر صورت اپنا وعدہ پورا, اپنی زبان پوری کر کے رکھنی. یہ ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی تھی. بہترین گھڑ سوار تھے, بیسٹ. اور ان کے گھوڑے عربین ہارسز, آج میرے خیال میں سب سے بہترین گھوڑے کون سے؟ عربی نسل کے گھوڑے. اور سب سے مہنگا گھوڑا جو ہوتا ہے عربی نسل کا ہوتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا دی ہے ان گھوڑوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی تک خیر رکھ دی ہے قیامت تک. ان گھوڑوں کے لیے خاص دعا کی گئی ہے. ان کے لیے ایک اور تھا کہ بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے. اگر آج کے دور میں کبھی سوچتی ہوں, جیسے میں سوچی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مدینہ گئے تھے, تو مدینہ مکہ میں کیا اتنا لمبا وہ سفر تھا؟ یعنی لوگ جو ہے مدینہ میں ایک الگ قبیلہ بس رہا ہے, یعنی وہ لگتا ہے ایک الگ دنیا ہے, مکہ الگ دنیا ہے. اور ساتھ ساتھ جب کہ بالکل تھے, آج تو ہم 1 گھنٹے میں وہ سفر پورا کر لیتے ہیں, اور اس وقت ان کو کتنا کتنا ٹائم لگ جاتا تھا سفر کرنے کے لیے. اور سفر کی اور کتنے لوگ مر جا فوت ہو جاتے تھے اسی میں. جیسے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کتنے سال کے تھے عبداللہ جب فوت ہوئے؟ 25 سال کے کہ 24 سال کے when he died. اور سفر میں گئے اور وہیں پہ فوت ہو گئے. تو رسول صلی اللہ یعنی اتنے ینگ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی کیونکہ ان کو اتنے لمبے لمبے سفر کرنا, لیکن ان کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں تھی. پھر خاص چیز ان کے اندر کیا چیز تھی؟ عربی زبان. جو گہرائی, جو ڈیپتھ, جو خوبصورتی عربی زبان میں ہے وہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں. جو قرآن کی تلاوت انسان کے دلوں کو ہلا دیتی ہے وہ کوئی دنیا کی زبان ہلا نہیں سکتی. وہ زبان کی خوبصورتی تھی کہ جس کی وجہ سے عربوں کو کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا, اور خاص اس زبان کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز بہت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے نسب تھا, جو ان کی لینیج تھی, جو ان کا نسب تھا, وہ پورا کا پورا بالکل کلین, صاف اور ایک حلال طریقے سے تھا. عربوں میں تو زنا عام سی بات تھی, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جو شادی کے بغیر, نکاح کے بغیر ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب میں عدنان تک جاتے تھے, اور عدنان سے آگے جو اسماعیل علیہ السلام کی جو درمیان کی پشتیں ہیں, اس پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ مطلب اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے, لیکن اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک جا کے رک جاتے تھے.
اور پھر اس کے بعد کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا جی. اب آپ کو یہ بتانے کا سب مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اب کس دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کس معاشرے میں آ رہے ہیں. تو اس کو یہ کیونکہ آگے جب ہم آتے رہیں گے نا تو پھر یہ سب چیزیں جو انشاءاللہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سب سے بہترین خاندان میں سے آئے تھے. آپ کے جو ہے آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کے والد کا نام؟ عبد المطلب کے والد کا نام؟ بس اتنا ہی ہمارا کیونکہ اسکول اسلامیات کی کتابیں اتنا ہی پڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے کہ ہمارے کلاس میں پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ایک کر کے آگے بڑھتے جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اگر جب تک ہوگا تو ہم عدنان تک تو ضرور یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے. جو 21 وہ بنتے ہیں نسب تو انشاءاللہ وہ یاد کر لیں گے. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. ٹھیک ہے. آج آپ کا کیا ہے؟ بن ہاشم. اور آگے پھر ہم اگلے اس میں کہیں گے. چلے اس کو شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو یہ کتاب جو ہے تجلیات نبوت میں نے منگوائی تھی. دس از ریزن یہ ہے کہ بہت آسان کتاب ہے. ٹھیک ہے. رحیق مختوم بھی ہے. رحیق مختوم سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. یہ بھی لے سکتے ہیں. اس میں بہت آسان اردو میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پاک یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف. میں یہ کیوں آہستہ آہستہ پڑھوں؟ تاکہ آپ اپنے پورے اعراب لگائے دیں تاکہ آپ کو پڑھنے کا صحیح الفاظ آئے. بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ یاد کریں گے. تو عدنان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ان کے درمیان کتنی پشتیں ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. تو ہم اس سے وہاں تک نہیں جائیں گے. ہم صرف عدنان تک ہی یاد کریں گے. آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور ان کے والد وحد بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ اپنے سامنے ریلیٹ کریں تو ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بن ہاشم کے بعد کیا ہے؟ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. تو قصی کی بجائے جو دوسرے بھائی تھے ان کے آگے بچوں میں سے یہ جو ہیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے آمنہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اس میں آپ کو کلاب نظر آ رہے ہیں، کلاب جو والد ہیں جو آپ کے نسب نامے میں آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا نام کیا تھا؟ عروہ. ٹھیک ہے. لیکن ان کو کتوں کا شکار، یعنی ان کو شکار کتوں کے ساتھ کھیلنے کی بہت زیادہ عادت تھی. تو اس وجہ سے ان کا نام کلاب سے یہ مشہور ہو گئے. عربی میں کتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلب. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے قلب اور ایک ہوتا ہے کلب. تو کلب جو ہے کلاب کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ ان کے کتوں کے ساتھ شکار کرنے کا ان کا شوق تھا. تو وہی ان کا لقب جو ہے ان کے نام کے ساتھ ہو گیا. تو وہ اصل نام تو عروہ پیچھے ہو گیا، تو ان کا لقب جو تھا کلاب کہا جاتا ہے. قبیلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جو پورے عرب میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنانہ کا لقب تھا. ٹھیک ہے. قریش کس کا لقب تھا؟ فہر بن کنانہ یا جو ہے نظر بن جو ہے نا پیچھے اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ جو نام آیا کہتے ہیں کہ ان کا لقب جو تھا قریش تھا، جو پورے ایک ان کے خاندان ٹرائب کا نام قریش ہو گیا. بعد میں اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہوئی. یوں تو اس کے قبیلے کے ہر دور میں سیادت حاصل ہوئی، یعنی برادری جو بھی سرداری جو تھی، یعنی ہر دور میں اس کو سرداری حاصل ہوئی. قصی ان کے اندر منفرد مقام حاصل ہے. یعنی اب ان سب میں جو بہت امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں نا جن کے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، تو ان کریکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں قصی جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ زید. اور بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عزرا میں جا بسا اور وہیں پلا بڑھا. لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا. کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا. کہ قصی کی والدہ جو ہے ان کے جب شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کے دوسری جگہ چلی گئی تھی اور وہیں پر یہ رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب قصی پیدا ہوئے
इनको जब पता लगा कि ये किस जगह से बिलोंग करते हैं तो ये फिर वापस अपने वहां पर आए और फिर इनको वहां का मुतवल्ली बनाया गया। मुतवल्ली कौन होता है कि जिसके हाथ में काबा की चाबी होती है, वो कंट्रोल करता है हर चीज को। वो जिसके लिए जज चाहता काबा का दरवाजा खोलता। कुरैश मक्का से बाहर आबाद थे, इसने इन्हें अंदर लाकर आबाद किया। यानी कुरैश जो थे पहले मक्का से बाहर रहते थे उनका कबीला, लेकिन कुसई ने इनको मक्का के अंदर लाकर आबाद किया और इसने हाजियों की मेजबानी के लिए मेजबानी का तरीका इजाद किया। यानी बिसाइड दैट कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिर्क था, फिर भी इनके अंदर हाजियों को लुक आफ्टर करना बहुत ज़्यादा था। हाजियों के लिए ये बड़े बड़े जो है मर्तबान वो बना देते थे कि जिसके अंदर ऐसा पानी डाला जाता था जिसमें किशमिश और खजूर मिक्स कर दी जाती थी ताकि जब हाजी आए तो वो पानी पिए। तो ये अरबों के अंदर बहुत ज़्यादा रवाज था इसका कि बड़े बड़े चमड़े के हौज बनाए जाते थे। फिर उसके बाद ये है कि इसने कुसई ने एक और बहुत बड़ा काम किया कि दारुल नदवा बनाया था। अब ये नाम जो है ना दारुल नदवा, ये सब आगे आते रहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए सीरा के अंदर दारुल नदवा क्या था कि आपका एक पार्लियामेंट हाउस था जिसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट इनके काम या फैसले किए जाते थे, चाहे वो हुकूमत के थे, चाहे वो किसी की शादी होती थी, निकाह होता था, तो ये कहाँ के होता था? दारुल नदवा में होता था। तो ये भी किसके हाथ में था? कुसई ने ये दारुल नदवा का एक घर बनाया था जो कुरैश की इज्तिमाई सरगर्मियों का मरकज था। यही इनकी पार्लियामेंट भी थी और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा कमान भी कुसई के हाथ में था। यानी कुसई इतना इंपॉर्टेंट था, इसको इतना पसंद करते थे कि जब भी किसी जंग के लिए जाते थे तो झंडा जो था वो कुसई के हाथ में होता था, इतनी इंपॉर्टेंस थी इसकी। और कोई भी लड़ाई का झंडा इसके सिवा नहीं बांध सकता था। कुरैश कोई भी बात जब कुसई करता था तो उसकी बात विदाउट एनी चूं चढ़ा ये फौरन कबूल कर लेते थे, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी खानदान कहलाता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे आगे आपने देखा होगा अरब्स में बहुत लोग होते हैं हाशमी नस्ल के, तो वो कौन है? ज्यादा जो आज हमारे यहाँ हम सैयद कहते हैं, वहाँ पे हाशमी होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत से जो खानदान था उनको हाशमी कहा जाता है। इनको कुसई की मुनासबत से हाजियों को मेज़बानी का मनसब हासिल हुआ। यानी कुसई की औलाद में जो हाशिम थे उनको ये मर्तबा हासिल हुआ कि वो जो भी हाजियों की जो भी हमने बात की थी कि उनका ख्याल करना और उनके लिए खाना तैयार करना और उनको लुक आफ्टर करना, तो ये कौन करते थे? हाशिम। हाशिम अपने ज़माने में सबसे अजीम शान शुमार होते थे। इन्हें सैयद बतहा कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते थे। क्योंकि अरबी में इस तरह की चीज़ के तोड़ने को हशम और तोड़ने वाले को हाशिम कहा जाता है, तो इसलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया। ठीक है, तो जो क्योंकि वो रोटी तोड़ कर डालते थे रोटी तोड़ने वाले को हाशिम कहा जाता है, इस वजह से इनका नाम हाशिम पड़ा था। जबकि इनका असल नाम क्या था? अम्र था इनका नाम। कुरैश जो है वो क्या था उनका बिजनेस? तिजारत पेशा थे। अगर आपने देखा अगर पीछे हिस्ट्री में भी अगर जब हम इनकी गए हैं तो क्या करते थे? तिजारत। और तिजारत के मेन दो मरकज कौन से थे जो इनके आगे ऊपर नीचे लगते हैं? शाम एंड यमन। सर्दी में ये जाते थे यमन, क्योंकि यमन जो है कदरे गर्म इलाका है, और सर्दी में गर्मी में ये जाते थे सीरिया, शाम। एक बार हाशिम तिजारत के लिए मुल्क शाम जाते हुए यसरब से गुजरे, यसरब यानी मदीना से, तो वहां बनु अदी बिन नजार की खातून सलमा बिन अमर से शादी कर ली और कुछ अरसा ठहरकर मुल्क शाम चले गए और वहीं सरजमीन फ़लस्तीन के मशहूर शहर गजा में इंतकाल कर गए। ठीक है, अब आप देखें कि कितनी कॉमन सी बात है कि शादी की जगह पे रहे, दूसरी जगह गए, वहीं पे फौत हो गए। तो इनके जो वालिद यानी जो शाह हाशिम थे ये फौत हो गए। इनकी रवानगी के वक्त सलमा हामिला थी। अब उनको ये डर हुआ कि अगर मैंने ख़ानदान को ये बता दिया कि मैं तो हामिला हूँ तो वो तो मुझे रोक लेंगे, मुझे जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने ये किया कि नहीं बताया और ये क्या किया कि चली गई। जब बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे के सर के ऊपर सफ़ेद बालों की एक लट थी। कुछ होता है बच्चे कैसे उनकी सफ़ेद लट आपने देखी कि होती है कुदरती तौर पे, तो उन्होंने उसकी वजह से उस बच्चे का नाम रखा शेबा। अब शेबा को जो बच्चा है ये मदीना में ही परवरिश पा रहा था। मक्का में
ہاشم کے جو بھائی تھے یا خاندان تھا، قبیلہ تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ ہاشم کا کوئی بیٹا ہے. تو کیا ہوا کہ ان کا ایک بھائی مطلب جو ہے وہ کسی کام سے مدینہ گیا. تو مدینہ نے جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا، شیبہ کو، تو ان کو لگا کہ یہ تو میرا خاندان کا بچہ لگ رہا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے لگتا ہے. تو ان کو پتا کیا انہوں نے، تو پتا لگا یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے. تو انہوں نے اس کی ماں کو کہا کہ بھائی میں اس بچے کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. تو پہلے تو اس کی ماں نے ڈیفینیٹلی اجازت نہیں دی. پھر انہوں نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کا متولی ہے تو تم اس کو جانے دو. تو پھر ان کی ماں نے اجازت دی. تو جب وہ لے کر آ رہے تھے ان کو، شیبہ کو، تو جب اونٹ پہ سوار جب وہ داخل ہوئے تو عبد المطلب جو تھے بہت ہی خوبصورت انسان تھے. تو لوگوں نے دور سے کہا کہ اچھا یہ مطلب شاید نیا غلام خرید کے لایا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، عبد المطلب، عبد المطلب کہا. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے. لیکن ان کا وہ نام جو ہے وہ کیا پڑ گیا، عبد المطلب. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے، دادا. لیکن ان کا اصل نام کیا تھا، شیبہ. لیکن کس نام سے مشہور ہوئے، عبد المطلب. نہایت گڈ لکنگ اور بہت ہی عظیم انسان تھے. ان کے دور میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلے تجارت کے ذمہ دار ہوتے تھے. بہت ہی سخی تھے، بہت زیادہ. یعنی ان کا دسترخوان کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، چاہے وہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے. اتنا زیادہ یہ خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ صدقہ. اچھا، عربوں میں ایک بہت زیادہ خاص کیا چیز تھی، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے، بہت سخی تھے. ان کی میں بات نہیں کری، میں ویسے جنرل بات کری. شراب کیوں پیتے تھے کہ شراب کے نشے میں پیسہ یعنی دیتے ہوئے یا پیسہ جو ہے صدقہ کرتے ہوئے ہمارا دل نہیں گھٹے گا، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہم کتنا اللہ کی راہ میں ہم نے لٹا دیا. تو اس طرح وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اینی وے عبد المطلب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے. اور جب جرہم کا قبیلہ کون سا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے جو شادی کی تھی، ٹھیک ہے، جو قبیلے کے بعد میں سیکنڈ والی بیوی تھی جو بہت زیادہ شکر گزار تھی، وہ کہاں کی تھی، وہی جرہم قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی. وہ جرہم قبیلہ جو پانی دیکھ کر وہاں آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن جب جرہم قبیلہ واپس گیا تھا تو جرہم قبیلے کے بہت زیادہ بیچ میں خانہ جنگیاں، لڑائی جھگڑے، وہ بہت لمبی بیچ کی سٹوری. آپ میں سے جس کو بہت انٹرسٹ ہو ہسٹری کا تو آپ رحیق المختوم میں وہ ساری سٹوریز جا کے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ جرہم قبیلہ جب واپس گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ زمزم کا کنواں، اس کے اندر اس وقت کعبہ میں بہت بڑے بڑے سونے کے 2 ہرن لگے تھے، ان کو اتارا سونے کے، ان کو ڈالا. تمام جو تلواریں سب چیزیں تھی مہنگی اور بہت زیادہ قیمتی سامان وہ ڈالا زمزم کے کنویں میں، اور زمزم کو کنواں بند کر کے اور واپس چلے گئے یمن. اب اس میں کتنے 100 سال گزر گئے ہیں اور یمن کے لوگ چلے گئے ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ زمزم کا کنواں کھائے. نو بڈی نہیں. بیچ میں کتنے 100 سال گزر چکے ہیں. کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ڈھونڈے کہ وہ کنواں کہاں ہے، لیکن اس کو نہیں ملا. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ کنواں جو ہے اس کو نشاندہی کرائی گئی کہ تم جو ہو وہاں جاؤ اور اس کنویں کو کھودو. یہ وہ کنواں ہے کہ جو جرہم قبیلہ جو ہے وہ بند کر کے چلا گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اور کنواں کھودتے ہیں. باقی جب لوگوں کو پتہ لگا تو وہ آگے جھگڑنے کے لیے کہ یہ کنواں میں ہمیں بھی تم ساتھ شریک کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ مجھے دکھایا گیا ہے. پھر ان کو عبد المطلب میں کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئی ان کے اندر کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صرف انہی کے لیے ہے. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہ کنواں کھودا اور وہاں سے زمزم کا کنواں دوبارہ برآمد ہو گیا. جو سامان نکلا تھا سونے کے ہرن، ان کو جو ہے دوبارہ سے کہتے ہیں کہ پگھلایا گیا، جس سے اس کا دروازہ بنایا گیا تھا کعبہ کا، اور اس طریقے سے جو بھی باقی چیزیں تھی کعبہ کی اس سے کیے گئی. اسی زمانے میں خانہ کعبہ پر
ہاتھی والوں کا حملہ کا بھی واقعہ پیش آیا تھا، جو ہمیں بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کا جو ایک جنگی سردار تھا فوج کا، ابرہا، تو اس نے کیا کیا کہ جب یمن پہ قبضہ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں نہ لوگ یمن آئے، وائے کعبہ. تو اس نے جو کلیسا بنایا تو اس نے 60,000 کے فوجیوں کے ساتھ کعبہ ڈھالنے کی کوشش کی. اور جب وہ کہتے ہیں کہ جب کعبہ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک شخص نے جو ان کا ہاتھی تھا، اس ہاتھی کا نام تھا محمود، تو ہاتھی کے کان نے کہا کہ تم اس سے اندر مت جانا کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور تم اس کو ڈھا نہیں سکتے. تو کہتے ہیں ہاتھی جو محمود تھا، جو سب سے ہاتھیوں کا لیڈر تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. بڑی ابرہا نے کوشش کی اور ہاتھی بیٹھ گئے اور نہ جانے لگے. پھر کسی نے ان کو کہا کہ تم ایسا کرو، واپس یمن لوٹ جاؤ. جیسے ہی یمن کی طرف واپس منہ کیا تو وہ ہاتھی کھڑے ہو گئے، جانے لگے. اور جب ان کو دوبارہ سے مکہ کی طرف منہ کرتے تھے تو کسی صورت اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر لشکر بھیجا چڑیوں کے جھنڈ کا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے کنکریاں تھی جو ان کے منہ میں تھی. جس جگہ پہ کہتے ہیں وہ کنکری گرتی تھی وہ پریکٹیکلی پھٹ جاتی تھی وہ چیز. تو پورا جو فوج تھی اس کی وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئی تھی. اس طریقے سے وہ پوری فوج ختم ہو گئی. تو یہ بھی سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ اچھا بھائی مدینہ مکہ کی اور اس گھر کی اتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے، جو عبد المطلب جو ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ کھود رہے تھے زمزم کا کنواں تو انہوں نے منت مانی تھی، اگر یہ مجھے مل جاتا ہے تو میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. ٹھیک ہے. اور جب کنواں مل گیا تو اب تو بیٹے کو قربانی کا وقت آ گیا. اب کیا کیا جائے انشاءاللہ جانیں گے اگلی کلاس میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.